अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज का दिन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट डे। इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डे। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस शो, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ये पूरा शो कर सकें। काउंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। So far 259 people are supposed to be dead. Well, कुछ इत्तलात जो हैं वो 259 की हैं, कुछ इत्तलात जो हैं वो 298 की हैं। 25 लोग लाहौर में जा बहक हुए हैं। आज हम जिस सेट पे हैं वो उठो जागो पाकिस्तान का सेट है। सो द होल टीम ऑफ उठो जागो पाकिस्तान, उनका बहुत शुक्रिया कि इतने इमरजेंसी वक्त में हम लोगों को अपना ये सेट इस्तेमाल करने दिया। और ये टेक्निकल टीम है, ये भी उठो जागो पाकिस्तान की टीम है। सो थैंक यू। आई थिंक मुश्किल वक्त में इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और हो जाएंगी। आज का शो किस चीज़ का शो है? क्या ये हमारे ग्रीफ का शो है? क्या ये किसी को ज़िम्मेदार ठहराने का शो है? क्या ये शो है इस चीज़ का कि हम एक दूसरे से मिल के एक दूसरे के दुख को बांट सकें, हम अपने कैथारसिस जो है वो कर सकें, कॉल कर सकें? कॉल करने के लिए आपके पास नंबर होगा, उस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मुझे नंबर भी पता नहीं, अगर हम इसको पट्टी पे चला दें तो, बिकॉज़ ये दूसरा स्टूडियोज़ है। आर वी यूजिंग द सेम नंबर या इसका कोई अलग नंबर है? अच्छा, तो प्लीज़ वो नंबर जो है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। कल रात को मैंने रेडियो पर जो शो किया है उसके अंदर मैंने ये जानने की कोशिश की थी, लोगों से पूछने की कोशिश की थी कि आप क्या समझते हैं। 58% लोगों ने ये कहा था 58% लोगों ने कल मेरे 2 घंटे के शो में ये कहा था कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट है। कुछ लोगों ने ये कहा था, मैक्सिमम जो परसेंटेज थी वो ये थी, उन्होंने कहा था कि इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। 6% लोगों ने ये कहा था, या 12% मेरे पास सही वो नहीं है, 12% लोगों ने ये कहा था कि इसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। दर हकीकत इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये जानें जो ज़ाया हुई हैं या तल्फ़ हुई हैं, क्या इनको बचाया जा सकता था? हमारे पास बहुत सारे मेहमान होंगे जो वक्तन फ़क्तन हमारे शो के अंदर आते रहेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो हम लेते रहेंगे। साथ साथ शोएब बर्नी हमारे साथ इस वक्त जाए वकूफ़ पे हैं, उनका हम लाइव बीपर भी लेंगे। ये वीडियो बीपर है जहाँ इसके अक़ब में या पुश्त में आपको वो इमारत नज़र आएगी जो जिसमें यह हादसा हुआ है। क्या हम लोग लाइव बीपर ले सकते हैं? ले सकते हैं। आइए सबसे पहले शोएब की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट शोएब हैज़ टू से। शोएब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शोएब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हूँ। शोएब, आपके पीछे जो इमारत नज़र आ रही है वो इमारत वो है जहाँ पर कल ये हादसा हुआ है, मतलब परसों शाम 5 बजे से ये हादसा हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए, वो लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, ये बताइए कि इसके वजूहात क्या बताई जा रही हैं इस वक्त तक, जो एनालिसिस है वो क्या है? जी साहिर, मैं इस वक्त उसी इमारत के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर परसों शाम 6:39 पर फायर ब्रिगेड में ये आग लगने का वाक़या रिपोर्ट हुआ। उसके बाद से यहाँ पर जो आग लगी हुई है, अब 11 बजे इस आग को लगे हुए तकरीबन 41 आवर्स 41 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक आग बुझाई नहीं जा सकी है। बेसमेंट में अभी भी शोले भड़क रहे हैं। ऊपर की जो आग थी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर की, उसको बुझा दिया गया है, जिसके नतीजे में अभी भी कुछ लोगों का खदशा है कि जो इमारत की जो बेसमेंट है, इस गारमेंट फैक्ट्री की बेसमेंट, वहाँ पे कुछ वर्कर्स दबे हो सकते हैं या हलाक होने की उनका खदशा मौजूद है। जी अच्छा, मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। कहा यह जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 259 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 298 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं। सही काउंट का कोई डिटर्मिनेशन है कि सही काउंट क्या है? देखिए साहिर, अभी क्योंकि मुतज़ाद इसलिए आ रही हैं क्योंकि कराची का सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, उनके मुर्दा खाने इंसानी लाशों से भरे पड़े हैं। वहाँ पर जहाँ 3 अफराद को रखने की स्ट्रेचर्स या जो पोस्टमार्टम करने के लिए जो स्लैब होते हैं, जिना अस्पताल में 4 लोगों का है, सिविल अस्पताल में 2 लोगों का है, अब्बासी शहीद में 4 अफराद का है। वहाँ पर अगर 250 अफराद को रख दिया जाएगा उन 3 अस्पतालों में लाशों को, तो किस तरह से गिनती होगी? क्योंकि अभी तक 80 से ज़ायद
افراد ایسے ہیں جن کو صوبائی وزیر صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کی شناخت ہی نہیں ہو سکی ہے. اس کے لیے ڈی این اے سیمپلز لیے جا رہے ہیں. حکومت سندھ نے بندوبست کرا ہے کہ ڈی این اے سیمپلز کے لیے جو لوائقین ہیں وہ آ کے اپنے بلڈ سیمپلز دیں, ڈی این اے سیمپلز دیں, تاکہ ان کی ایگزامینیشن سے ثابت ہو سکے کہ آخر جل کر مرنے والے تمام جو 250 سے زائد افراد ہیں وہ ان میں کس کا لوائقین کون ہے, تاکہ پھر اس کی تدفین کا مرحلہ شروع ہو سکے, ان کے جنازے اٹھیں, پوری کارروائی عمل میں آئے. اچھا, اب تک کتنی لاشوں کو ورثہ کے حوالے کیا جا چکا ہے؟ کوئی کاؤنٹ ہے اس کا؟ جی, اس کا کاؤنٹ اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ جو ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز ہیں جن کی شناخت ہی نہیں ہو سکی ہے وہ نہیں حوالے کی جا سکتی, لیکن جن کو پیارے شناخت کر رہے ہیں. ابھی بھی میں جس جگہ پر موجود ہوں 3 دن سے میں جیو نیوز کے لیے اسی جگہ سے رپورٹنگ کر رہا ہوں. یہاں پر ایسے درجنوں افراد ہیں جو اپنے پیاروں کی تصویریں اٹھا کر یہاں گھوم رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہاں گیا ان کا پیارا, اگر مرا تو لاش تو مل جائے تاکہ اس کی قبر دفنا کر فاتحہ ہی پڑھ لیں. لیکن یہاں پر کئی افراد ایسے ہیں, درجنوں افراد بیچارے آنکھوں سے آنسو اشبار ہیں ان کے, وہ تلاش کر رہے ہیں کہ آخر ان کا پیارا کہاں گیا. کیونکہ ابھی کچھ لوگ یہی بتاتے ہیں جو اس فیکٹری کے ساتھی ورکرز ہیں, رضاکار جو یہاں پر موجود ہیں, کہ لوگ دبے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اس کی تصدیق اس لیے نہیں کر سکتے. جب لاش ہم باہر دیکھیں گے تو ہم اسے میڈیا میں رپورٹ کریں گے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ مردہ خانوں میں ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز موجود ہیں. سراب گوٹ پہ عیدی کا جو سرد خانہ ہے جہاں پہ لاشوں کو سڑنے سے بچانے کے لیے سرد خانے میں رکھا جاتا ہے, وہاں وہ بھرا پڑا ہوا ہے, وہاں پہ لاشیں ہی لاشیں انسانوں کی. آخر 2 دن میں 250 افراد کی اموات جل کر ہو جانے سے شہر کا جو نظام ہے مردہ خانوں کا, جو تدفین کا, وہ ڈسٹرب ضرور ہوا ہے. اس وقت بھی جائے وقوع پر یہ صورتحال ہے کہ کام سست روی کا شکار ہے. یہاں پر منظم انداز میں کام نہیں ہو رہا. اگر پراپر ہمارے پاس مینجمنٹ ہوتی, ریسکیو فائر ورکرز کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہوتی, یا جو ملازمین کام کر رہے تھے اگر ان کو کوئی تربیت فراہم کی جاتی, اگر آگ لگ جائے, سیفٹی فائر ایگزٹس نہیں تھے یہاں پہ, فائر ایکسٹنگوشرز نہیں تھے اس فیکٹری میں, نکلنے کے راستے بند تھے, اگر ہو سکتا تھا کہ یہ جانی نقصان کم ہوتا. آج یہ جو ہم 250 افراد کی موت کا غم منا رہے ہیں, 250 سے زائد افراد کی, یہ شاید نہ بنانا پڑتا, لوگ جلنے سے بچ سکتے. پہلے روز میں نے وہ فوٹیج بھی بنا کے جیو نیوز پہ آن ایئر کری تھی جس میں لوگ کودتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے عمارت سے, جو اپنی جان بچانے کے لیے کود رہے تھے. وہ دل خراش مناظر میں نے خود دیکھے, آن ایئر کرے, اپنے الفاظ سے میں بیان نہیں کر سکتا تھا کس طرح سے عورتیں, لوگ کود رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. ان کی جب نیچے کودے تو ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, ہاتھ ٹوٹ گئے, لیکن زندہ ضرور بچے. جی اچھا شعیب, ون لاسٹ کویسچن بفور ہم آپ سے اس وقت اجازت چاہیں, لیکن ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم تھرو آؤٹ دا شو, ابھی 1.25 گھنٹے کا شو جو ہے وہ باقی ہے, اس میں مزید ہم آپ سے اطلاعات دیتے رہیں گے. صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اس وقت موٹی سی بہت باتیں ہیں جو میں عام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے, کیا واقعی یہ شارٹ سرکٹ تھا یا کوئی سیبوٹاج بھی ہو سکتا ہے؟ شعیب آپ لائن پہ ہیں؟ جی ساحر, میں لائن پہ ہوں. جی میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ, ایک تو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شو کے دوران, ہمارا 1 بجے تک شو چلے گا, تو پلیز ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں اطلاعات فراہم کرتے رہیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت موٹی سی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بیفور وی ٹیک اے بریک, وہ یہ ہے کہ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ آگ لگی کیوں ہے؟ کیا آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے؟ سازشی عناصر جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, کوئی سیبوٹاج ہو سکتا ہے, واٹ از اٹ؟ دیکھیں, اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ 3-4 تحقیقاتی کمیٹیز ہیں. گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے, جبکہ صوبائی وزیر صنعت و تجارت رؤف صدیقی صاحب نے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے, جس کمیٹی کا کام ہی یہ ہے کہ یہاں سے شواہد اکٹھے کر کے رپورٹ منظر عام کی جائے, آگ لگنے کی وجہ کیا ہے. اس کے علاوہ کراچی پولیس کی ایک ٹیم ہے جس کی ہیڈ ہے DIG پولیس, اور 4 رکنی وہ کمیٹی ہے, 3 SSPs اس کمیٹی کے اراکین میں شامل ہیں. وہ کرمنل سائڈ سے ایلیمنٹس کا اندازہ لگائیں گے کہ آگ دانستہ طور پہ لگائی گئی ہے, حادثہ تھا, کیونکہ یہاں اطلاعات یہ ہیں جو اندر سے ملازمین نکل کر آئے, میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہے کہ آگ لگنے سے پہلے دھماکے کی آواز سنی, دھماکہ ہوا اور پھر ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی, جس کے بعد لوگوں کو نکلنے کا موقع نہیں ملا. یہاں پہ زیادہ تر موت اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کے پاس باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا.
ग्रिल्स बंद थी, दरवाजे बंद थे, लोग अंदर फंस गए, एक मॉब की सूरत हाल थी, अफरा तफरी थी, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर चढ़ रहा था, औरतें चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जिस दिन पहले दिन ये वाकया हुआ है उस वक्त मैं 7 बजे यहाँ पहुंचा था रिपोर्ट करने के लिए। मैंने अपने कैमरे पे यहाँ पे ऐसे मनाजिर खुद देखे कि लोग अंदर से मोबाइल फोन हिला रहे थे कि हम जिंदा हैं, अपनी टॉर्चेस दिखा रहे थे, हाथ हिला रहे थे हम जिंदा हैं, लेकिन आग लगी हुई, क्या करें, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आग लगने से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट हो गया और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा जनरेट हो गई, लोग बेहोश होके गिरे। यहाँ तक कि जो इसका शावर रूम है जहां पर इसमें गारमेंट्स फैक्ट्री में शावर होता था, पानी चलता था, उस शावर रूम से 26 अफराद की लाशें मिली हैं जिन्होंने शावर ऑन कर दिया ताकि वो जिंदा जलने से बच जाएं, पानी किसी तरह से उनको बचा ले, लेकिन बदकिस्मत वो लोग भी जिंदा नहीं बच सके। जी साहिर। शोएब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। शोएब बन्नी हमारे साथ लाइन पे रहेंगे थ्रू आउट द शो। शोएब बहुत शुक्रिया, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं मजीद कुछ मेहमानों के साथ। आपकी टेलीफोन कॉल्स मुझे चाहिए, नंबर मुझे अभी तक नहीं पता चल सका है, आई थिंक वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बता देंगे कि नंबर क्या है, आप कॉल कर सकते हैं। डू वी हैव दैट? यस वी हैव दैट। इट्स 0213 लेट मी गो देयर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 021326000153। जो इंटरनेशनल कॉलर्स हैं वो हमें अगर देख रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 00922132600153। ये इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए नंबर है। 10 तक के बाद आप देख रहे हैं विद साहिर। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, जाइएगा कहीं मत। अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं और मैं सारिम से बात करना शुरू करूं या शोएब से बात करना शुरू करूं। हमारे पास कुछ न्यूज़ की फुटेज है, जियो न्यूज़ के हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमसे अपनी फुटेज को शेयर कर रहा है। शुक्रगुजार हैं हम शोएब बर्नी के जो इस वक्त हमारे साथ जाए हादसा पे मौजूद हैं। सबसे पहले उस फुटेज की तरफ चलते हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली बेरहम आग जब मौत बनकर आधम की तो जान बचाने के लिए मुलाजमीन ने जान हथेली पर रख दी। फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए कहीं रास्ता न मिला तो कई मुलाजमीन छत पर चढ़ गए। जियो न्यूज़ के कैमरे की आंख में महफूज होने वाले मनाजिर में साफ देखा जा सकता है कि कुछ अफराद रस्सियों की मदद से नीचे उतरे तो बाज ने इमारत से छलांग लगा दी। बेचारे मुलाजमीन मरते क्या ना करते, जान तो सबको ही प्यारी होती है। अस्सलाम वालेकुम सारे। आई नो हम कल जब शो ख़त्म हो गया था तो आप भी मेरे पास वहाँ आए थे एंड हम लोग मुसलसल इसके बारे में बात कर रहे थे। उस वक्त ये भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। आई थिंक उस वक्त जो हमारा काउंट आ रहा था वो 100 के करीब था जी। इस वक्त जो काउंट है वो 259 है, जिसमें से 80 बॉडीज़ ऐसी हैं जिनकी शनाख्त जो है वो अभी तक हो नहीं सकी है। DNA सैंपल्स जो हैं वो मांगे गए हैं। हमारे साथ मुफ्ती आसिफ सईद साहब भी होंगे, थोड़ी देर में वो भी पहुंचने वाले हैं। उन्होंने बताया कि एक ही मोहल्ले से करीब में तकरीबन 40 के करीब जनाजे जो हैं वो उठे। क़यामत का मंजर है। What do you think? क्या है, क्या do you think कि कोई साजिश है जो हुई है? अगर साजिश नहीं है तो एग्जिट्स क्यों बंद थे? वो ट्रक जैसे आके दोबारा से रीवाटर करके रिफ्यूल करके और उसके बाद उसको छिड़काव करना था, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1.5 घंटे लग रहे थे। सर भाई मैंने तो जिस वक्त इतना बड़ा सानिया हुआ था, कल भी प्रोग्राम में थे, यही बात शुरू की थी मैंने कि दिल दिमाग इस बात को तो मानने को तैयार नहीं है कि हादसाती तौर पे इतनी बड़ी आग लगी और इतनी फैली और कोई निकलने का रास्ता भी नहीं मिला, सिवाय इसके कि लोग कूदे हैं छतों से, दरवाजे बंद थे। और जब भी आग लगती है, हमने भी बहुत जगहों पे आग लगते हुए देखा है, जब भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो एक तो ट्रिपर लगे हुए होते हैं, वो जो स्विचर होते हैं वो एकदम ट्रिप कर जाते हैं, तो वहीं जो कुछ होना होता है वो चीज आगे नहीं फैलती कुछ भी हो। दोइम ये तार जो है वो एक हद तक जलता है, उसके बाद छोड़ देता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है।
لیکن چونکہ گارمنٹ فیکٹری تھی نا اس لیے گارمنٹ فیکٹری دیکھیں, گارمنٹ فیکٹری کے اندر تو بورڈز نہیں لگے ہوئے تھے نا, پھر آگ لگ کے ایک فلور لگے گا, جلتے جلتے اوپر لگے گا. اچھا آپ اگر آگ دیکھیں تو آگ بڑی مختلف انداز کی لگی ہوئی ہے جس سے بلڈنگ کو نقصان نہیں ہوا, ورنہ جب بھی اس طریقے کی آگ لگی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگز گر جاتی ہیں. اس میں بلڈنگ نہیں گری ہے, اس میں باقاعدہ اسی طریقے سے حالات پیدا ہوئے ہیں جس کو دہشت گردی تو کہا جا سکتا ہے. بہرحال یہ تو ہماری ایک اپنی سوچ ہے. میں تو یہ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر دہشت گردی تھی تو بڑی افسوسناک تھی, اگر یہ حادثاتی طور پہ ہوئی تو بڑا افسوس ہوا, کیونکہ جو ہوا سو ہوا, اس کے بعد کیا ہوا اگر ہم صرف اس پہ بھی بات کریں تو وہ بھی بہت اصل میں جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بہت لیٹ شروع ہوا ہے. اصل میں پرابلمز جو آئیں وہ ٹھیک ہے, اگر حادثاتی طور پہ یہ آگ لگ بھی گئی تھی تو ریسکیو ورکرز جو تھے ان کو وہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا. جو ورکرز وہاں پر کام کرتے تھے ان کے پاس پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے تھی, کوئی ٹاسک فورس ہونی چاہیے تھی. ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو وہاں پر اویلیبل ہوں انڈسٹریل ایریاز کے اندر, کیونکہ ان کو واٹر ٹینکرز کو وہاں سے مطلب جو فائر بریگیڈ ٹینکس جو تھے ان کو ریفیولنگ کے لیے ری واٹرنگ کے لیے دوسری جگہ جانا پڑ رہا تھا, اور وہاں سے جب وہ آ رہے تھے تو ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ اس میں صرف ہو رہا تھا. تو وہاں پر واٹر ٹینکس ہونے چاہیے تھے یا پھر انڈسٹریل ایریا کا اپنا کوئی فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. I mean there are a lot of things that went wrong. سر بھائی ایک دو چیز اور بتاؤں, ہر آگ پانی سے نہیں بجھائی جاتی ہے, فارم ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے, وہ نہیں تھا, کہیں بھی نہیں نظر آیا ایسا فارمنگ کرتے ہوئے. فائر ایکسٹنگوشرز نہیں, فائر ایکسٹنگوشرز, فائر بلینکٹس نہیں تھے. اچھا اگر اس فیکٹری میں نہیں تھے تو نہیں ہوں گے, وہ پورا انڈسٹریل ایریا ہے, اگر ہر فیکٹری سے لوگ وہ فائر ایکسٹنگوشر لے کر کے نکلتے تو شاید اتنا برا واقعہ نہ ہوتا. مقصد کہنے کا یہی ہے کہ ہم کسی کو آج قصوروار کہیں یا مالک کو کہیں, ایسا نہیں ہے, سارا نظام ایسا کا ایسا ہے. آج اگر آپ اپنی ٹیم کو لے کے چلیں, میں ادھر دیگر فیکٹریز دکھاتا ہوں, دیکھیے اس سے بھی برا حال ہوگا ان کا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سرٹیفکیٹ سارے ان کے پاس موجود ہوں گے, جتنے بھی فائر کے حوالے سے ہوں, دیگر حوالوں سے ہوں, ہر چیز ان کے پاس موجود ہوگی. لیکن اگر آپ آنکھوں سے چیزیں دیکھیں گے تو کچھ اور حال ہوگا وہاں پہ. تو یہ ہمارے یہاں ایک بدنصیبی ہے, اور اس سے بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہی ہاتھوں کیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے اور ہم ہی بیٹھ کر کے اس کے بعد رو رہے ہوتے ہیں اور افسوس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی سیدھی راہ پہ نہیں آتے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد آپ سے یہیں کنٹینیو کریں گے, یہیں بات کریں گے. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں 0213 کیا نمبر ہے 0213 پلیز مجھے بتا دیجیے گا. 2600-153 0213-2600-153 یہاں کال کرنے کا نمبر ہوگا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اگر ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو DKB لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 436. ایک چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اگر حادثے کا انتظار کرنے سے پہلے ہی خود کو تیار کر لیا جائے تو کئی زندگیاں بچ سکتی ہیں. آگ بجھانے والے آلات تیار رکھیں. اگر رہتے ہیں بالائی منزلوں پر تو لمبی مضبوط رسیاں بھی ہونی چاہیے. ایمرجنسی راستوں کو نظر میں رکھیں. راستوں پر رکھے بھاری سامان اور لگے تالوں کو بھی چیک کرتے رہیں. الیکٹریکل آلات, گیس فٹنگز اور جنریٹرز کا معائنہ کرتے رہیں. ننگے تار, کمزور الیکٹرک وائرنگ اور گیس لیکیجز بھی جان لیوا ہو سکتی ہیں. ہوا کے گزر کے لیے کھڑکیاں, دروازے اور روشن دان بھی ہیں ضروری. دفتر یا فیکٹری میں اگر اس کا انتظام نہیں تو اپنے دفتر کے مالک سے اس کا مطالبہ آپ کا حق ہے. جلتی سگریٹ, الکوہل, تھنر, مٹی کا تیل, پیٹرول اور آگ پکڑنے والی چیزوں کے استعمال میں بھی احتیاط ضروری ہے. Once again, ladies and gentlemen, ذہن کچھ سمجھنے سے قاصر ہے, زبان کچھ کہہ نہیں سکتی, دل ہے کہ مسلسل رو رہا ہے. ہمارے پاس شعیب برنی لائن پہ ہیں, اس وقت حادثہ پہ ہیں. آئیے شعیب سے بات کرتے ہیں. لیٹ می سی اگر ہم آپ کو آس پاس کے مناظر دکھا سکیں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے. شعیب سے بات کرتے ہیں. شعیب السلام علیکم. شعیب السلام علیکم. شعیب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
اچھا ہم دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں شعیب کو لائن پہ لینے کی. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کرنے کے لیے نمبر آپ کے پاس آ جائے گا 021326000153. آئی تھنک یہی نمبر ہے 021326000153. یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. پلیز گیو می اے کال. لیٹ می نو, لیٹ دا نیشن نو وٹ یو تھنک. آپ کیا سوچتے ہیں, کیا سوچتی ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس حادثے کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا, کیسے پریونٹ کیا جا سکتا تھا؟ کیا ریسکیو آپریشن جو ہوا وہ تسلی آمیز تھا, تشفی آمیز تھا؟ اب تک آگ کو کیوں نہیں بجھایا جا سکا ہے؟ کیا اس میں کوئی بیرونی عناصر جو ہیں وہ شریک ہیں یا پھر یہ کسی اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے؟ وٹ ایور یو گائز تھنک, فیل فری ٹو گیو اس اے کال 021326000153. یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. سائن بھائی, کمنگ بیک ٹو یو. اچھا شعیب برنی لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ. لیٹس ٹاک ٹو شعیب. شعیب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو شعیب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شعیب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک ونس اگین پرابلم ہے کنیکشن کے اندر. وٹ ڈو یو تھنک اب آگے کیا ہے, اس کے آگے کیا ہونا؟ سر اس کے آگے کیا ہونا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر کوئی ایسا اسٹیپ اٹھایا جائے کہ آئندہ ایسے حادثات نہ ہو, سب سے پہلے تو یہ بات ہے. دوم یہ کہ ان فیملیز کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا بیچاروں کا. اور یسٹرڈے میرے پاس ریڈیو پہ ایک لڑکے نے کال کیا تھا, واز دا لاسٹ کال آن مائی ریڈیو, آخری کال تھی وہ, اور اس نے کہا ساحر بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہوں آپ سے. بہت یہ بڑی بات ہے کہ اعلان بھی ہو رہے ہیں کہ ہمیں اتنا ہرجانہ دے دیا جائے گا, اتنا سب کچھ ہوگا, جہاں طلب جو ہوئی ہے اس کا. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, کبھی کوئی اگر بڑا آدمی مرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا یہ پیسے اناؤنس ہوتے ہیں؟ ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہمارے پاس نہ رہنے کو گھر ہے, نہ پینے کو پانی ہے, چھتیں ہماری ٹپک رہی ہیں, ٹین کی چھتیں بنائی ہوئی ہیں, اس میں سوراخ ہوئے میں ہیں. اس کے باوجود جب ہماری جان جاتی ہے تو اس کا صرف اس کا اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اتنے پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں, that's it. طاہر بھائی بالکل یہی بات میں بھی کہنے جا رہا تھا ابھی, کہ ان کو پیسے سے اب نہ تولا جائے, ان کو ان کی پراپر زندگیوں کی طرف لے کے جایا جائے. پراپر ان کو مقصد جو چلے گئے وہ یقیناً کسی بھی صورت واپسی نہیں آ سکتے, لیکن کم از کم ایسا تو ہو کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے تو اس کی وائف کو جو ہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کوئی اگر اپنے ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو چھوڑ کے گیا ہے تو ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کوئی اولاد کو چھوڑ کے گیا ہے تو اس کو, جو حال ہے ہمارے یہاں آج, اگر آپ 2 لاکھ 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دے بھی دیتے ہیں تو وہ کدھر جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کس کو حصہ ملتا ہے, آپس میں جھگڑے پھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں جو ان میرڈ لوگ ہیں ان کے لوائقین کو پلاٹ ملنا چاہیے, کوئی چھوٹا موٹا گھر بنا ہوا دے دیا جائے. جو ان میرڈ اپنے میرڈ ہیں ان کو جو ہے ان کے بیوی بچوں کو دیا جائے, جو ان میرڈ ہیں ان کے پیرنٹس کو دیا جائے. اس طریقے سے گورنمنٹ ایک رول بنا کر کے جو ہے نا ان کو دے. پیسے دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے, پیسے لینے سے بلکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ فائر جو ایگزٹ تھے وہ بند تھے, ایمرجنسی ایگزٹ جو تھے وہ بند تھے, ان پہ تالے لگے ہوئے تھے. اسی طرح سے فائر ایکسٹنگوشرز جو ہوتے ہیں وہ نہیں تھے وہاں پر اویلیبل. تو ان کو سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے آکوپیشن سیفٹی ہیزارڈ ایسوسیشن ہوتی ہے جس کو اوشا کہتے ہیں, یا ای پی اے ہوتی ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہوتی ہے اس کے, اور ان کے باقاعدہ ایکٹس بنے ہوئے ہیں, ان کے باقاعدہ لاز بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کیا ہمارے پاس پاکستان میں اوشا نام کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ اگر آپ انڈسٹریل ایریا کے اندر ہیں اور انڈسٹریز پہ ریلائی کر رہے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیصل آباد, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کراچی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاہور, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں پر انڈسٹریز ہیں, جہاں 400 800 ایک شفٹ کے اندر, یہاں 400 ورکر کام کرتے تھے ایک شفٹ کے اندر, اور 3 شفٹس ہوتی ہیں. دیٹ مینس 24 آورز کی اگر فیکٹری ہے تو اس کے اندر ایک دن میں 1200 ورکرز ان اینڈ آؤٹ ہو رہے ہیں. ایٹ این ایوریج آئی تھنک اگر سیالکوٹ کو ملا لیا جائے, اس کو ملا لیا جائے, کراچی کو ملا لیا جائے, لاہور کو ملا لیا جائے, فیصل آباد کو ملا لیا جائے, تو آپ کے پاس لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں جو مسلسل کام کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس ایسا کوئی ایکٹ ہے, ایسی کوئی ٹریننگ ہے, پراپرلی اویلیبل ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہمارے پاس سیفٹی میجرز ہیں؟ سر ایکٹ ہیں, ساری چیزیں ہیں. میں نے آپ کو شروع ہی میں کہا سرٹیفکیٹ باقاعدہ ملتے ہیں ان کے ہر سال, اور ان فیکٹریوں کے دفتر میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا غلط ہے, وہ چیزیں پوری ہوتی نہیں ہیں. تو ہر فیکٹری والے نے کہا کہ جو ہم سب چیزیں کر کے بھی ان کو دیے بغیر کام نہیں کر پاتے,
تو ہمیں اتنا ادھر خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انہیں کو خرچہ کر کے ان کو فارغ کر کے سرٹیفکیٹ لے کے اور ہم اپنا کام چلائیں. ہمارے یہاں جو سلسلہ چلا ہوا ہے اس وقت وہ یہ والا سلسلہ چلا ہوا ہے. ہمارے یہاں ہر فیکٹری تو دور کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں ایک جو شاپ ہے سڑک پہ جو شاپ ہے اس تک کو جو ہے نا اس مد میں بہت پیسے دینے پڑتے ہیں، سول ڈیفنس کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، بہت ساری مجھے اتنے نام نہیں پتا کیا کیا ڈپارٹمنٹ سے پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیں کہ آپ اگر صحیح ہو بھی جاتے ہیں نا تب بھی آپ کو پیسے دینے، تو آپ جا کر کے دیکھیں ان لوگوں نے سرٹیفکیٹ لے کے رکھے ہوئے، اور وہ لوگ اگر آپ ان کے اس پہ طریقہ کار پہ چلے جائیں تو اس پہ پورے نہیں اترتے. وہ پھر مجھے یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جدید سہولتوں سے محروم ریسکیو کا یہ عملہ کل رات سے قیمتی جانوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. سینکڑوں لوگوں کے لیے قبرستان بن جانے والی یہ عمارت کا بھی اب کوئی بھروسہ نہیں رہا، کسی بھی وقت زمین پر آ سکتی ہے. اس کے باوجود رضاکار اپنی جان داؤ پر لگا کر عمارت میں زندگی کی کرن ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن ان اہلکاروں کے حوصلے اور جذبے کی داد دینی چاہیے جو زندگی بچانے کے لیے جان کے خطرے کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے. مجھے پتہ نہیں کہ کس سے حساب لینا چاہیے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستان، سمجھ میں نہیں آتا. بیکاز ایک بات تو ضرور ہے کہ ابھی جب میں یہ فوٹیج دیکھ رہا تھا تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے ریسکیو ورکرز وہاں پہنچے ہیں. عام انسان جو ہیں وہ جذبے سے خالی نہیں ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں. اگر اسی قوم کو اکوپڈ کر دیا جائے، پراپرلی ٹرین کر دیا جائے تو ہم صلاحیتوں کے سلسلے میں مالا مال ہیں. ہم زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ آفات ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گی اگر ہم کو اکوپڈ کر دیا جائے. اگر آپ اس آپریشن کو دیکھیں تو لٹرلی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر آپریشن ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس سیفٹی گیئرز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس پراپر مشینری نہیں ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پھر بھی ریسکیو کے لیے کر رہے ہیں کوششیں. آپ امیجن کیجئے کتنا بڑا ڈفرنس ہے. ہمارے ہاں 259 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا پر کوئی نیوز نہیں ہے، کم نیوز ہے، بہت کم اس کی کوریج ہے. امریکہ کے ایک شہری کو، ایک آدمی کو ہلاک کیا گیا ہے لیبیا کے اندر، اور تمام کے تمام چینل جو ہیں اس کو کور کر رہے ہیں، چاہے وہ CNN ہو، چاہے وہ BBC ہو، سارے کے سارے اسکائی نیوز، ایوری سنگل تھنگ دے آر کورنگ دیٹ. مائی کوشچن از کہ ہم انٹرنیشنل جگہ میں، انٹرنیشنل میڈیا میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہم نیوکلیئر پار ہونے کے باوجود بھی اپنی کنڈیشنز پہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے لیڈران نے کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ قوم کو بنانا ہے، قوم کو ایکچولی بلڈ کرنا ہے، قوم کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، قوم کو رہبری دینی ہے، اس کو ٹریننگ دینی ہے. تعلیم کے معاملے میں اگر ہم آگے ہیں تو تربیت کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. کہیں اگر تربیت ہے تو تعلیم کے معاملے میں ہم نہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیے تو یہاں اگر تربیت ہے بھی تو آپ کے پاس اس کی پراپر ایجوکیشن نہیں ہے، جذبہ اگر ہے بھی تو پراپر اکوپمنٹ نہیں ہے. شعیب بنی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آئیے شعیب سے بات کرتے ہیں. شعیب السلام علیکم ایک مرتبہ پھر. وعلیکم السلام ساحر. شعیب اس وقت اگر مجھے آپ کی جی مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، اب تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ آس پاس صورتحال کیا ہے اور کوئی نئی اطلاعات آپ کے پاس آئی ہیں؟ جی ساحر، جس طرح آج اس آگ لگنے کے واقعے کو تیسرا روز ہے، میں کچھ ناظرین کو یہ مناظر دکھانا چاہتا ہوں جو یہاں براہ راست ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہ فیکٹری جو ہے بالکل کالی سیاہ ہوئی ہوئی ہے، جبکہ اس کے اطراف میں جو ہے وہاں پہ ابھی بھی امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. کہ سنارکل میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس وقت بھی دکھائی دے رہی ہوگی جو کہ کام کر رہی ہے، لیکن کام سست روی کا شکار ہونے کے وجہ سے اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ رات 12 بجے سے اندر سے نہ کسی شخص کو زندہ نکالا گیا ہے، نہ ہی کوئی لاش نکالی گئی ہے. البتہ یہاں پہ رضاکار ضرور موجود ہیں، لیکن یہاں پر اصل جو اس وقت مسئلہ ہے وہ لوگ ہیں جو تصاویر لے کے یہاں پر اپنی ورثہ کو شناخت کرنے کے لیے مارے گھوم رہے ہیں تصاویر لے کر، کیونکہ یہاں سے وہ سارے اسپتالوں میں، سارے مردہ خانوں میں جاتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود ان کا پیارا ان کو نہیں ملتا تو وہ تصویر لے کر پھر یہاں آ جاتے ہیں کہ شاید ان کا بندہ ابھی بھی اندر دبا ہوا ہو.
اصل یہاں پر یہ ایک منظر دیکھنے میں آ رہا ہے. اچھا شعیب مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ اس وقت سسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ اب تک فیکٹری کے اندر ہیں؟ جی ابھی اس چیز کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ساتھی ملازمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اندر کی جو بیسمنٹ ہے یعنی کہ جو فیکٹری کا گراؤنڈ فلور سے نیچے جو تہخانہ ہے وہاں پر لوگ موجود ہیں، لیکن اس چیز کو گورنمنٹ تصدیق نہیں کر رہی. صرف جو ساتھی رضاکار ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں. ابھی تک بیسمنٹ میں سے لوگوں کو نکالے جانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. البتہ اب وہاں پہ دیوار میں ہولز بنا کر وہاں پر کچھ لوگ ضرور اترے ہیں جنہوں نے کوششیں شروع کری ہیں. شہری انتظامیہ بھی یہاں پر پہنچی ہے جنہوں نے صبح 10 بجے کے بعد سے اس آپریشن کو جو رات 12 بجے کے بعد سے روک دیا تھا اسے دوبارہ سے شروع کرا ہے. لیکن تقریباً 41 گھنٹے ہو گئے ہیں. یہ 3 منزلہ عمارت کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا اس کو خالی کرانا یا کلیئر کرنا. ابھی بھی 41 گھنٹے بعد اگر یہ عمارت کلیئر نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب ہمارے پاس ٹیکنیکل فیسلٹیز کی کمی ہے. یہاں پر جو کام ہو رہا ہے، یہاں پر جو آلات ہیں وہ کم ہیں، اور جو عملہ یہاں کام کر رہا ہے وہ اتنا تربیت یافتہ نہیں کہ اگر 250 افراد زندہ نہ جلتے، ان کی جانیں بچا لی جاتی تو اس میں کچھ کام آ سکتے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ وہاں پر کتنے لوگ ایسے دیکھیں جو اپنے پیاروں کی تصویر اٹھائے گھوم رہے ہیں؟ کیا ان کی تعداد آپ کو پتا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں، وہ کتنی تعداد میں ہیں؟ 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 25 ہیں، 50 ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں ساحر، ابھی تک 5 لوگ تو ایسے ہیں جو کہ تصاویر لے کے مجھے دکھے ہیں. انہوں نے آ کے اپنے بھائیوں کی، رشتہ داروں کی تصاویر مجھے دکھائی ہیں اور کہا ہے کہ ہمارا یہ بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی تصویر اپنے ٹی وی پہ چلاؤ، شاید یہ کہیں مل جائے، تلاش ہو جائے. ایسے 5 لوگ ابھی تک میں یہاں پہ کور کر چکا ہوں جو کہ ہمارے پاس، جہاں پہ ہم نے اپنی DSNG وین جو کہ لائیو کوریج گاڑی ہے وہ لگائی ہوئی ہے، وہاں پر وہ ہمارے پاس چل کر آتے ہیں یا ہم جب نیچے اترتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ کے شوٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کئی افراد ایسے ہیں جو سول اسپتال، جناح اسپتال اور عباسی شہید اسپتالوں میں تلاش کر رہے ہیں. پہلے وہ جاتے ہیں زخمیوں کو تلاش کرنے کے لیے اسپتالوں کی ایمرجنسی میں، جب زخمی کوئی نہیں ملتا تو پھر مردہ خانے کی طرف جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی نہیں ملتا تو پھر عیدی کے سرد خانے میں جاتے ہیں کہ شاید اگر ہلاک ہو گیا ہے تو لاش کو وہاں شناخت. بلدیہ ٹاؤن نمبر 2 ہب ریور روڈ پر گارمنٹس فیکٹری میں لگی آگ بجھانے کے بعد اسے ٹھنڈا کیا جا رہا ہے. وہاں موجود لوگوں کے مطابق فیکٹری میں آگ بجھانے کے آلات اور باہر نکلنے کا ایمرجنسی راستہ نہ ہونے سے صورتحال اور خراب ہوئی. فائر بریگیڈ کا عملہ اور علاقے والے سیڑھیوں اور اسنارکل کی مدد سے زخمیوں کو فیکٹری سے نکالتے رہے، لیکن اس دوران 2 درجن سے زائد افراد بری طرح جھلس گئے. زخمیوں نے جیو نیوز کو بتایا کہ فیکٹری میں کچھ مہینے پہلے بھی اسی طرح آگ لگی تھی. یہ وہ پہلا پیکج ہے جو چلا تھا. خواہش تو سب کی یہ تھی کہ یہ کاؤنٹ جو تھا یہ 2 درجن پہ آ کے رک جاتا، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد مسلسل اطلاعات آتی رہیں اور خبر بدلتی رہی. کیوں ہوا یہ، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اگر شعیب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، اگر وہ ہیں تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں اینڈ لیٹس سی کہ اگر ان کی DSNG وین جو ہے وہ وہاں پر قریب چلی گئی ہے اور ہم ان کے کیمرے سے اگر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم شعیب سے بات کر سکتے ہیں. اچھا اوکے. ظاہر بھائی، آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کو کس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے، آگے کیا کرنا چاہیے؟ سر بھائی، آگے وہی سب کچھ کرنا چاہیے جو ہمارے یہاں قانون میں لکھا ہوا ہے. فیکٹری ایکٹ کے تحت جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. پھر دیکھیں، جنریٹر ہے اس کا آج تک قانون نہیں بن پایا ہے کہ جنریٹر جو ہے وہ مقصد الاؤ ہے نہیں ہے. ہر بار ایک نئی کہانی سنتے جنریٹر کے لیے بھی. پھر کون سے جنریٹرز ہیں وہ دیکھ لیں آپ کہ جس کا اپنا کوئی حال احوال نہیں ہوتا. ایک جنریٹر ہے، اب فرض کریں وہ اگر 10 لاکھ روپے کا ملتا ہے تو جو دوسرا جنریٹر ہے وہ 1 کروڑ روپے کا مل رہا ہے. تو اگر اتنا بڑا فرق آ رہا ہے تو یقیناً کچھ ایسی وجوہات ہوں گی، اور وہ 10 لاکھ روپے والا جو جنریٹر ہے وہ ہر جگہ رکھا جا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ ایک نظام بننا چاہیے. نظام تو ہے، خیر یہ نہیں کہوں گا نظام نہیں ہے،
نظام پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہمارے یہاں. ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ جی ونڈ ٹنلز بنا لی جائیں, کول ہمارے پاس ہے, ہم بجلی پیدا کریں گے, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. 4.5 سال اس گورنمنٹ کو بھی ہو گئے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ابراہیم حیدری یہاں پر ایک علاقہ ہے, اگر آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں پر اس ہاربر پر وہ ٹرکش جہاز کھڑا ہے جس سے آپ بجلی لے رہے ہیں. مائی کوشچن ہے کہ ایسے جہاز ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر بنگلہ دیش جہاز رانی کی یا بنگلہ دیش کشتی سازی کی کمپنیز قائم کر سکتا ہے, پورا ایک ٹریڈ بنا سکتا ہے, اس کو صنعت کی ایک حیثیت دے سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہاں پر بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, ہماری گورنمنٹ بہت ساری باتیں کر سکتی ہے. آپ بلا لیجئے کسی بھی گورنمنٹ کے عہدیدار کو جو پریزنٹ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, وہ آپ کو آ کے جو باتیں بتائیں گے آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ ایک لالا لینڈ میں رہتے ہیں جہاں پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی جو چیز ہے وہ خراب ہے ہی نہیں, سب لوگوں کو کھانا بھی مل رہا ہے, سب لوگوں کو پانی بھی مل رہا ہے, سب لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن بھی مل رہی ہے. اس وقت بھی کراچی شہر میں کل میں 4.25 گھنٹے ایک ہی جگہ ٹریفک میں سٹک رہا ہوں. میں نے کوئی تقریباً آدھے میل کا فاصلہ جو ہے 4.25 گھنٹے میں طے کیا. میں گھر جا رہا تھا, اس کے بعد میں نے دوبارہ سے یو ٹرن کاٹا اور واپس ریڈیو پہ آ گیا ہوں. ریڈیو پہ میرا شو 10 بجے شروع ہوتا ہے, میں نے 5 بجے سفر شروع کیا تھا. 5:49 پر میں حسن اسکوائر کے پاس تھا اور ٹریفک جام پیک تھا, کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا, نہ گلشن اقبال سے کوئی راستہ ملا تھا, نہ ڈالمیا سے کوئی راستہ مل رہا تھا, نہ عیسیٰ نگری سے کوئی راستہ مل رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ 9 بجے میں نے اپنی گاڑی کو دوبارہ موڑا اور میں ریڈیو اسٹیشن اپنے واپس آ گیا. کوشچن از کہ اگر وہاں کوئی ایمبولینس ہوتی اس وقت, اگر یہ ریسکیو آپریشن جس میں ڈیلے آیا ہے وہ اس وجہ سے ڈیلے اور بھی آیا ہے کہ وہ جو ریسکیو ٹرکس جو تھے, جو فائر بریگیڈ ٹرکس تھے, وہ ٹریفک کے اندر اسٹک کھڑے ہوئے تھے. Am I right? بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں میرے پاس سائن بھائی, میں ابھی بات کروں گا, میرے پاس کامران خان صاحب کی اس وقت کال ہے, لائن پہ ہیں وہ. کامران بھائی السلام علیکم, ساحر لودھی عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ساحر صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. کامران بھائی آپ آف ہینڈ, چونکہ آپ کا بہت ایکسپیرینس اور آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں کور کی ہیں, پلیز ڈو ٹیل اس کہ آپ کیا کہتے کیا ہیں, کیا تاثرات ہیں آپ کے, کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں, لیکن کامران بھائی میں آپ کو صرف مائک دیتا ہوں, آپ پلیز بتائیے کہ what do you think کہ ہوا کیا ہے دراصل, آپ کے انالیسس کیا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ another glaring بلکہ most glaring case of misgovernance, corruption اور جو inefficiencies جس نے ہمارے سسٹم کو گرپ کیا ہوا ہے, یہ اس کی ایک بڑی مینیفیسٹیشن ہے اور اس کی سب سے بڑی تباہی جو ہے اس صورت میں نظر آئی ہے جو ہم نے کل دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں نہ نظام ہے, نہ حکومت ہے, نہ کوئی اخلاقیات ہیں, اور نہ ہی کوئی ایسے لوگوں کے ذہن میں ضمیر لوگوں کا جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے, چاہے وہ صنعت کار ہوں, چاہے وہ حکام ہوں, چاہے وہ اور سول سوسائٹی کے لوگ ہوں. کیونکہ یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کل اچانک, ظاہر ہے کہ ایک واقعے کی صورت میں ضرور ہوا ہے, لیکن جو اسباب ہیں یہ تو ہمیشہ سے وہاں پہ موجود تھے اور سب کو پتا تھا کہ کسی دن بھی اس قسم کا کوئی عذاب جو ہے وہ ہمیں گرفت میں لے لے گا. اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا یہ کام تھا, سب سے پہلا کہ اس فیکٹری اونرز کا, جنہوں نے یہ فیکٹری جو رن کر رہے تھے کہ وہ کیا سیکیورٹی اور سیفٹی میجرز رکھتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کا جن کو تنخواہ ملتی ہے اس بات کی کہ وہ جا کے تمام کمرشل اسٹیبلشمنٹس میں دیکھیں کہ وہاں پہ آگ بجھانے کا سامان ہے یا آگ بجھانے کی ان کے پاس سکت ہے یا نہیں, یا پھر وہ حکام جن کا کام تھا کہ وہ فیکٹری انسپیکشنز کریں اور جا کے ان کو چیک کریں, تو وہ بھی لیبر گورنمنٹ کو روک دیا گیا تھا. تو یہ اتنی بھیانک تصویر ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. کبھی وہ قومی اداروں کی تباہی کی صورت میں نظر آتی ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سال کے دوران پاکستان کے تمام تقریباً بڑے قومی ادارے تباہ و برباد ہو گئے, چاہے PIA ہو, چاہے پاکستان اسٹیل ہو, چاہے ریلویز ہو, چاہے پیپکو ہو, چاہے ہماری بجلی بنانے کی صلاحیت ہو, چاہے ہمارے ہاں جو نظام جس کے ذریعے شفافیت حکومت میں ہوتی ہے وہ پوری طرح سے منہدم ہو جائے, اور چاہے وہ جس طرح سے آج یہ واقعہ دیکھنے میں آیا ہے. آپ کو یہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے آگ لگنے کے, اس میں سے ایک ہے. پاکستان کی تاریخ کا آگ لگنے کا کسی بھی انڈسٹری میں یہ سب سے بڑا واقعہ ہے. اس کے پیچھے صرف یہی بات چھپی ہوئی ہے کہ نظام جو ہے وہ منہدم ہو چکا ہے پاکستان کا. وہ نظام جو اس ملک کو چلا رہا ہے وہ تقریباً منہدم ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے فری فار آل, جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کر رہا ہے, چاہے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ہو, چاہے حکومت کے قانونوں سے کھیلنا ہو, چاہے کچھ کرنا ہو. کسی شخص کو آج اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے کسی فیل سے زندگی تباہ ہو جائے گی, قوم تباہ ہو جائے گا یا ملک برباد ہو جائے گا. کامران بھائی
بجا آپ نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صورتحال اسی طرح سے رہے گی؟ اور اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ہماری زندگیوں کا کیا ہوگا؟ مجھے ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے ہم انتظار کر رہے تھے کہ ایک حادثہ ہوگا اور وہ فائنلی ہو گیا. مجھے اوکلاہوما کی جو بومنگ تھی ٹیموتھی مکوے کی، مجھے وہ یاد آ رہی ہے کہ جب یو ایس انٹیلیجنس نے اس بات کا انتظار کیا تھا کہ ٹیموتھی مکوے وہ حادثہ کر دے اور پھر بعد میں ان افسران کو معطل کر دیا گیا تھا. مائی کوسچن از کہ کیا ہم حادثوں کے منتظر رہتے ہیں؟ حادثہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا چیزیں اب بھی بہتر نہیں ہوں گی؟ ساحر صاحب، ہماری سچویشن تھوڑی مختلف ہے. ہم حادثے کے منتظر نہیں رہتے، ہم حادثے کو دعوت دیتے ہیں. اس میں وہ کرمنل ایلیمنٹ آ جاتا ہے. منتظر ہونے میں شاید اتنا کرمنل ایلیمنٹ نہیں ہو، اس میں ہم براہ راست ملوث ہو جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ حادثہ ہو. ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ حادثہ ہو. ہمارے ایکشنز اس بات کو یقینی نہیں بناتے کہ حادثہ نہ ہو، بلکہ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ حادثہ ہو. اس قسم کا واقعہ ہو، چاہے وہ عمارتیں منہدم ہو جائیں، چاہے فیکٹریز میں آگ لگ جائے، چاہے قومی ادارے تباہ ہو جائیں، چاہے جیسے کہ ابھی آپ عرض کر رہے تھے کہ ٹریفک سگنلز کی کوئی سینکٹی نہ ہو، روڈ پہ چلنے والوں کی کوئی سینکٹی نہ ہو، گاڑی چلانے والے کا کوئی حق نہ ہو، حق مانگنے والے کو کوئی حق نہ ملے. تو یہ ہمارے یہاں جو سچویشن ہے، ہم حادثے کے منتظر نہیں ہیں، ہم حادثے کو دعوت دے رہے ہیں. ہم روزانہ چیخ کے پکارتے ہیں کہ آج کوئی حادثہ کیوں نہیں ہوا، آج کوئی بڑا واقعہ کیوں نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم ٹوٹل نااہلی کا شکار ہیں. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ میں یا یو ایس میں 9/11 کا ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد سے اس طرح کا کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ امریکہ میں ہوا، نہ 7/7 کے بعد برطانیہ میں ہوا، نہ 26/11 کے بعد بھارت میں ہوا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر روز ہم ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد حملے ہم پر ہو چکے ہیں. پچھلے 4 سال کے دوران ہمارے 40,000 لوگ مر چکے ہیں. اس قسم کے واقعات میں ہمارے قومی اداروں کو براہ راست حملہ کیا گیا ہے، ایسا جیسا کہ بھارت نے اپنی جنگ میں نہیں کیا تھا. ہمارا GHQ پہ حملہ کیا گیا ہے، ہمارے ایئر فورس کے بیسز پہ حملہ کیا گیا ہے، ہمارے نیوی کے بیسز کو حملہ کیا گیا ہے، ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کو تباہ کیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم منتظر نہیں ہیں، ہم نے دعوت دی ہے یہ سب اپنے ایکشن سے. اور جس طرح سے شترمکھ کی طرح سے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور ریت میں اپنی گردنیں ہم نے چھپائی ہوئی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. کامران بھائی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا. ابھی آپ نے جو ایک بات کہی تھی کہ ہم حادثوں کو دعوت دیتے ہیں اور امریکہ میں 9/11 کے بعد کوئی حادثہ نہیں ہوا، تو اس کا ایک اور بہت بڑا پروف یہ بھی ہے کہ جان ایف کینیڈی کو جب مارا گیا تھا تو اس کے بعد سے اب تک کوئی صدر جو ہے وہ دوبارہ وہ ایکسٹریم میجرز لیتے ہیں. وجہ کیا ہے کامران بھائی؟ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ان ایکسٹریم میجرز پہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں کو یا اپنے لوگوں کی زندگیوں کو ویلیو نہیں کرتے؟ اور کیا اب وہ وعدے پورے کیے جائیں گے جو ان ورثاء یا ان کے لواحقین سے کیے گئے؟ اور ان وعدوں کی اہمیت کیا ہے؟ اور کیا 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کسی شخص کا ہرجانہ کافی ہوتا ہے؟ آئندہ کیا دوسری فیکٹریز جو ہیں وہ ان میجرز کو لیں گی؟ کیا دوسری فیکٹریز میں ایسے حادثے نہیں ہوں گے؟ ابھی آپ ہی بتا رہے تھے کہ یہ حادثے مسلسل ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کا امکان ہے. تو اس کو کیسے ممکن بنایا جائے کہ آئندہ اس قسم کا حادثہ نہ ہو؟ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسپانسبلٹی میڈیا کی کیا ہے؟ میڈیا تو بیچارہ صرف آنکھ اور کان ہے، وہ تو صرف جو دیکھتا ہے وہی بتا سکتا ہے. میڈیا ایکسپوز کر سکتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے یہ عوامل کار فرما تھے، ان کو نہیں دیکھا گیا، اس کی تحقیقات صحیح طریقے سے نہیں کی گئی. میڈیا تو بیچارہ بے بس ہے، سوائے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے جو کہ ایسی میڈیا ادا کر رہا ہے کہ قوم کو آگاہ کرے. جیسے آپ نے کہا کہ کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں احتساب کا نظام نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی کسی کا جواب دہ نہیں ہے. جب لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے تھے تو اس سازش کو اگر ہم ڈھونڈ لیتے تو شاید اس کے بعد سے شاید پاکستان 2 لفظ نہ ہوتا. پھر اس کے بعد سے اگر پاکستان 2 لفظ ہو گیا تھا تو حبود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ سامنے آ جاتی. اس کے بعد سے تواتر کے ساتھ جنرل ضیاء الحق پوری فوج کی کمانڈ کے ساتھ قتل ہو گئے، ان کا دہشت گردی کا نشانہ بن گیا. ہمیں آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا ہے. آپ واقعات در واقعات دیکھیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اسی حکومت میں آج تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ آگ کس نے لگوا دی، یا یہ کہ فلاں جو ٹریفک جیم ہو گیا اس کے پیچھے کون سے
عوامل کار فرما تھے یا یہ کہ کسی کو انصاف نہیں مل رہا یا دہشت گردوں کو سزا نہیں ہو رہی، تو آخر اس کے پیچھے کون سا کھیل ہے جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو سزا نہیں ہو پا رہی؟ یہ پورا نظام ہے جس میں ہمارے ہاں کوئی کسی کا جواب دہ نہیں ہے. یہاں حملہ کرنے والے کو، غلط کام کرنے والے کو، دہشت گردی کرنے والے کو، رشوتیں لینے والے کو، اربوں ڈالر رشوتوں میں جمع کرنے والے کی کوئی پوچھ نہیں ہے. یہاں پوچھ ہے اس غریب آدمی کی جو بیچارہ سڑک پہ جا رہا ہے، کسی کی جیب اگر اس نے کاٹ لی تو شاید اس کی پوچھ ہوگی، اس نے کسی سے بجلی کا 4 بلب جلانے کے لیے تار کھینچ لیا تو اس کی پوچھ ہوگی، اگر اس نے اپنی روٹی کے لیے کسی سے 2 پیسے زیادہ لے لیے تو اس کی پوچھ ہوگی. نظام ہمارا جو ہے وہ غریب کو برباد کرنے کا اور کرپٹ کو اور دہشت گرد کو اور جو بڑی پوزیشنز پہ بیٹھ کے جیسے کہ آپ نے واقعات دیکھے، صنعت کار اربوں خربوں روپے جمع کرتے ہیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ جو آپ کے پاس مزدور کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی لسٹ دے دیں. ان کے پاس وہ لسٹ تک نہیں ہے. یہ سارے ٹھیکیداروں کے لوگ ہیں جن کو یہ 5-5 ہزار روپے مہینے پہ کام کراتے ہیں. کامران بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. لیڈیز اینڈ ہمارے ساتھ لائن پہ تھے کامران خان صاحب، دی اٹموسٹ ریسپیکٹڈ جرنلسٹ. ویل ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، لیکن بریک کے آنے کے بعد میں ایک بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا، ایک ایسی چیز جو میں اور آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں لیکن اس کو اگنور کر دیتے ہیں. مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ میں ایک ایریا میں گیا تھا جہاں مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہاں جی بریک لے رہا ہوں، جہاں مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہاں لائٹ نہیں جاتی. میں نے پوچھا یہاں رہتا کون ہے، پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ لائٹ کیوں نہیں جاتی. بریک. ساتھ تشریف رکھتے ہیں سارم برنی. اب ہمیں جوائن کیا مفتی آصف سعید صاحب نے اور رمضان چیپا صاحب نے. السلام علیکم چیپا صاحب. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم. آپ لوگ مفتی صاحب کو دیکھ کے حیران ہو گئے ہوں گے. ایک بہت خاص وجہ ہے مفتی صاحب کے یہاں آنے کی. سب سے پہلے تو وہ وجہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے علاقے میں کتنی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں؟ چونکہ ساحر بھائی میں اس علاقے کا رہائشی ہوں اور بلدیہ ٹاؤن ایریا مجھے لگتا ہے، تو میں نے جا کے وہاں پہ خود دیکھا بھی جس جگہ پہ ثانیہ ہوا اور جس ایریا میں ڈیڈ باڈیز آئیں وہاں بھی جانا ہوا. بلکہ ہمارے محلے میں ہمارے پڑوسیوں کی جو مجھ سے ملنے جلنے والے ہیں، 5 وقت نماز میں ملتے ہیں، ان کے یہاں بھی ایسا ثانیہ. ان کے بچے 18 سال کا بچہ تھا، وہ سیلری لینے کے لیے وہاں پہ گیا اور اب تک اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی ہے. اس کی ڈیڈ باڈی اب تک نہیں ملی ہے اور وہ ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. میرے بھائی بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل گئے، سول، جنا، عباسی، کہیں بھی، اور کوئی اس کو مطمئن کرنے والا نہیں ہے. اصل میں بات یہ کہ دیکھا یہ جائے کہ جیسے کامران بھائی کہہ رہے تھے اور بہت اچھا کہہ رہے تھے کہ یہ عوامل کیا ہیں. ہمارے یہاں قانون نہیں ہے اور اگر قانون کو سزا لاگو کرتا ہے تو اس کو سزا دینے والے جو ادارے ہیں. کل جب میں نے ریڈیو کیا تھا تو میں نے ایک ہی بات کہی تھی جو کامران بھائی نے ابھی بات کی. میں ایگزیکٹلی میرا وہی پوائنٹ تھا، اکاؤنٹیبلٹی کدھر ہے؟ کس کو صاف کرنے والے نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی بات ہے. ایک علاقے میں گیا، وہاں پر بجلی نہیں جاتی. مجھے پتا چلا کہ چند ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی وجہ سے بجلی جا ہی نہیں سکتی وہاں. اس کے وہ آدمی جو پاکستان بنا رہا ہے اس کو بجلی کیوں نہیں مل رہی اور آپ کو کیوں مل رہی ہے؟ جب ایک غریب مرتا ہے تو کوئی چھٹی اناؤنس نہیں ہوتی. ایسا ہی. اور غریب، میں آپ کو بتاؤں، یہ دھماکہ اور آگ تو اب ہے. غریب تو بخار سے مر جاتا ہے، غریب کے لیے تو ڈینگی ہے، غریب کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں. وہ تو بارش میں مر جاتا ہے، بارش میں اس کا پاؤں آتا ہے، پانی کے نیچے ننگی تاریں بچھی ہوئی ہیں جا رہی ہیں، وہ تو اس میں مر جاتا ہے. ایکسیڈنٹ میں کوئی بھی اسے ٹارگٹ کلنگ کے اندر مار دیتا ہے. غریب تو چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آ کے فائرنگ ہوتی ہے اور غریب کو مار دیا جاتا ہے. The question is کہ آپ اگر انصاف برتتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، تو پھر یہ کون سی ڈیموکریسی ہے کہ آپ 100 قسم کے کھانے کھا لیں اور غریب کے پاس دال روٹی نہیں ہے؟ کون سی ڈیموکریسی ہے یہ؟ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اور آپ 2020 جیت جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. کرکٹ کے اندر ہم جیت گئے جی، بہت اچھی بات ہے، جیت گئے. 2020 ہم جیت جاتے ہیں. قوم کو جیت کی ضرورت تھی، اس خوشی کی ضرورت تھی، مان لیا میں سلام کرتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کو. لیکن اس شخص سے پوچھ کے دیکھیے گا جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، جس کے پاس اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے، جس کو ماں باپ کے علاج کے لیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو ہاسپٹل کے مسلسل چکر لگا رہا ہے، اس سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ 2020 جیتنے پر اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. That is my question. I'm sorry. اصل میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا نا کہ ہمارے ہاں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں، جاوید شیخ صاحب کی ٹیلی فون کال ہے، آئیے لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام.
سر بہت شکریہ کال کرنے کا. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حادثے کے متعلق کر رہے ہیں جو بلدیہ 2 کے اندر فیکٹری گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگی ہے. جاوید بھائی تاثرات تو سبھی کے ایک ہی جیسے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں ہمیں کیا میجرز لینے چاہیے؟ نہیں یہ تو دیکھیں نا, یہ تو جیسے اب یہ لاہور میں آگ لگی ہے اور کراچی میں 2 فیکٹریوں میں آگ لگی ہے. یہ اس سے ایک بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ بہت سی انلیگل فیکٹریاں جو ہیں وہ رہائشی جگہوں پہ لوگوں نے بنائی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کرپشن کا جو وہ سامنے کھل کے آیا ہے. اور یہ اگر آج یہ ایسا ہوا ہے یہاں پہ لاہور اور کراچی میں تو یہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. میجرز یہی لے سکتے ہیں کہ اس وقت انتظامیہ وہ ڈھونڈے کہ کون کون سے علاقے میں کون کون سی فیکٹری کام کر رہی ہے اور ان فیکٹریوں میں آیا وہ لیگل ہے انلیگل ہے, اس میں آگ بجھانے کے کیا طریقے ہیں, ایگزٹس کیا ہیں, اس کے ایمرجنسی ایگزٹ کیا ہیں. میرا مطلب ہے یہ ساری چیزیں اب نوٹ کرنی پڑے گی اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. سر بالکل ٹھیک. آپ کے خیال میں اور دوسری جو فیکٹریز ہیں ان کے لیے قانون بنانا چاہیے کہ ان کی انسپیکشن 100%. پہلی بات تو یہ ہے کہ رہائشی علاقے میں فیکٹری ہونی نہیں چاہیے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو ہوتا کہ بھائی اب تو یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کا پلاٹ خالی ہے اس میں 4 دروازے لگائے, مشینیں لگائیں اور کام شروع کر دیا. میرا مطلب ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو بند کیے ہوئے سب لوگ اور اتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں. ان کا کون جواب دے گا؟ ان کو 5 لاکھ روپیہ مل جائے گا, کیا ان کے لیے کیا کافی ہے؟ اور یہ بہت افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کے سن کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت حکومت کو یہ اعلان کرے کہ بھئی یہ جتنی بھی فیکٹریاں پاکستان میں دیکھو ایک بات تو ہے کہ بھئی اس ایسی فیکٹری میں بہت لوگ کام کر رہے تھے. تقریباً کوئی 2000 ڈیلی یعنی کہ دونوں شفٹوں میں کام کرتے تھے. سے روزگار لوگوں کا لگا ہوا تھا. اس کا مگر روزگار کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانوں کا بھی ہم لوگوں نے حفاظت کرنی ہے. بالکل کرنی. تو اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ میجرز لے اور وہ دیکھے کہ بھئی رہائشی علاقے میں اور ان تنگ جگہوں میں چھوٹی علاقوں میں اور بغیر کسی سیفٹی کے یہ فیکٹریاں نہ کھولے. سر جاوید بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے میں ہماری گورنمنٹ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ میری آواز تو جائے گی نہیں. ارباب اقتدار سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, انڈسٹریلسٹ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, اس امیر آدمی سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک کا سٹیزن ہے, ہمارے ملک کا شہری ہے. ایک چھوٹی سی نظم تھی. میں آپ کو غریب کی زندگی بتا رہا ہوں کہ غریب کی زندگی کیا ہوتی ہے. غریب منرل واٹر کی چائے نہیں پیتا, غریب منرل واٹر سے اپنے بالوں کو نہیں دھوتا. وہ چھوٹی سی ایک نظم یوں تھی, میں اس کو تحت لفظ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ نظم مجھے ویسے یاد نہیں ہے. اس کا مفہوم کچھ یہ تھا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کو آواز نہیں جائے گی میری, نہ آپ کے دل کا کوئی تاج چھڑے گا, نہ آپ روئیں گے. بیان ضرور دیں گے آپ, ہو سکتا ہے اس کی پاداش میں مجھے بھی جیل ویل کر دیں, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے, یا مجھے کہیں مار دیا جائے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. اس کی پاداش میں آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ نظم کچھ یوں تھی. آج جب عید آتی ہے تو چاند رات کو میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو جوتے دلانے کے لیے بازار چلا جاتا ہوں. جب میرے بچے بازار سے نئے جوتے لیتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. پھر جب میں واپس گھر لوٹتا ہوں تو لوٹنے سے ذرا پہلے, گاڑی میں بیٹھنے سے ذرا پہلے میری نظر شیشے کے پیچھے پڑے ہوئے 2 چمکتے ہوئے جوتوں پہ جا کے ٹھہر جاتی. جب میں وہ چمکتے ہوئے جوتے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا باپ یاد آتا ہے, اور آتے ہیں یاد اس کے 2 پرانے بوسیدہ جوتے جنہیں اس نے سالوں نہیں بدلا تھا.
آئی ایم ویری شیور نہ میری بات کی کوئی اہمیت ہے نہ اس نظم کی کوئی اہمیت. غریب مر گیا تو کل دوسرا دن ہے. ہم بیان دیں گے, ہم پالیسیز پہ بات کریں گے. ہم براک اوباما کو آنسریبل نہیں ہیں, ہم پاکستان کے شہریوں کو آنسریبل ہیں. پالیسیز ہمارے ہاں بننی چاہیے, ہماری پالیسیز باہر نہیں بننی چاہیے. ہم کیوں ترغیب دیتے ہیں, ہر بات کے لیے ہم قرضہ کیوں مانگتے ہیں؟ چھوٹا سا بریک, سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جی السلام علیکم. میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیکج دکھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں, اور پھر میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سنواؤں گا جو چیپا صاحب نے خود دیکھی ہیں. سب سے پہلے وہ پیکج دیکھیے. کراچی لاہور میں 2 فیکٹریز ہیں جہاں آگ لگی. لاہور کے اندر 25 لوگ کام آئے ہیں, کراچی میں یہ تعداد 259 لوگوں کی ہے. پلیز واچ دس. ایک نہیں, 2 نہیں, درجنوں خاندان اجڑ گئے. ذمہ دار کون؟ گارمنٹس فیکٹری معصوم زندگیوں کے چراغ بجھانے کا ایندھن بنی. ذمہ دار کون؟ چند ماہ پہلے بھی فیکٹری میں آگ لگی تھی. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے باوجود مزدوروں کی حفاظت کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ فیکٹری میں ایمرجنسی راستے کیوں نہیں بنائے گئے؟ آگ بجھانے کے انتظامات کیوں نہیں تھے؟ سرکار نے اتنی بڑی فیکٹری کے حفاظتی انتظامات پر کیوں آنکھ بند رکھی؟ کسی کا باپ گیا, کسی کی ماں, کسی کا بیٹا تو کسی کے بھائی اور بہن ان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے, لیکن ان کے پیارے اب بھی ان سوالوں کا جواب مانگ رہے ہیں. شیپا صاحب ہاسپٹل گئے تھے, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا کیا؟ دیکھیں ساحل بھائی, جب ہمیں یہ اطلاع ملی تو میں فوری طور پر 8ویں منٹ میں یا 7ویں منٹ میں اسپاٹ پہ موجود تھا اس فیکٹری کے پاس, اور بس وہاں جن لوگوں نے چھلانگ لگا دی تھی, زخمی ہو گئے تھے, تو ان کو فوری طور پر 40 سے 50 لوگ تھے, ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ایمبولینسوں میں فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے جو ہے ہاسپٹل روانہ کیا. اس کے بعد جو اندر سے لوگوں کی چیخ پکار آ رہی تھی, تو اس میں سے بھی ہم جو ہے وہ چند لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے. لیکن آگ جو ہے وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ بڑھ گئی کہ ہمارا 4 رضاکار جو ہے وہ ان لوگوں کو نکالنے کے لیے آگے گئے تو وہ خود جو ہے اس آگ کی نظر ہو گئے, اور بڑی مشکل سے مطلب ہے کہ وہ پھر دوسرے مددگاروں نے ان کو پکڑ کے جو ہے پیچھے کیا. لیکن یہ جو چیخ و پکار جو تھی وہ چاروں طرف سے آ رہی تھی, اور ایسا تھا کہ ہزاروں افراد جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ چیخ رہے. اس میں معصوم بچے, عورتیں تھیں, خواتین, بوڑھے اور لوگ تھے, مرد. مطلب اس ایسی صورتحال تھی کہ میں آپ کو تو بیان نہیں کر سکتا. 1987 میں کراچی کا علاقہ جب بوری بازار میں جو بلاسٹ پھوٹا تھا, بم پھوٹا تھا, تو اس کے بعد, بلکہ یہ اس سے بڑا سانحہ میں اسے جو ہے وہ قرار دوں گا کہ اس وقت بھی جو ہے ہمیں کم از کم اتنا پتا تھا کہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا, لوگ اس میں زخمی تھے. لیکن یہاں تو پلک جھپکتے ہوئے جس طریقے سے آگ نے پورا کیا, اور مسئلہ یہ تھا کہ اس تک ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. آگ اس طریقے سے جو ہے وہ پھیل گئی اتنی جلدی, دیکھتے دیکھتے وہ اتنی جلدی اسپریڈ کر گئی پوری آگ کہ اس کو اب جب ہم نے جہاں جہاں ہمارا موقع ملا, جہاں جہاں ہم پہنچ سکے, بہت دیر ہو چکی تھی. میں نے جب میں وہاں سے انٹر ہو کے جو ہے وہ ایک راستہ مجھے ملا جس میں 3rd فلور کے اوپر گیا, اس فیکٹری کی 3ری منزل کے اوپر. 3ری منزل کے اوپر میں نے 4 لوگوں کو وہاں سے جو ہے وہ دیکھا کہ وہ بالکل ان کی لاش, وہ ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی, اس کھڑکی کے پاس جو ہے وہ ایسے ان کے جسم کے اوپر گوشت نہیں تھا, وہ ایسے صرف ہڈیاں تھیں اور کھوپڑی ان کی نظر اور صرف دانت نظر آ رہے تھے, جس میں 2 معصوم بچے تھے.
ایسے پکڑے ہوئے وہ پورے کوئلہ ہو گئے تھے. ان کے ہاتھ کو جو ہے وہ بڑے مشکل سے جو ہے وہ اسی پوزیشن پہ وہیں پر جو ہے وہ جل کے, مطلب وہ آوازیں لگا رہے تھے کہ آؤ کوئی ہمیں بچائے, ہمیں کوئی ہماری مدد کرے, لیکن کسی طریقے سے کوئی راستہ ہی مطلب ہے کہ نہیں تھا. اس طریقے سے خواتین جو تھیں وہ خواتین ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے ایک کونے میں دبک کے جو ہے وہ جیسے کسی چیز سے بچنے کے لیے, چھپنے کے لیے ایسے جو ہاتھ کر کے مطلب ہے کہ وہ بیٹھ گئی, وہ ایسی کہ ایسی بیٹھے رہ گئی اور کوئلے کی طرح جو ہے وہ جل کر بالکل خاکستر ہو گئی. ان حالات یہ سچویشنز وہاں پر جس طریقے سے جہاں ہم نے دیکھی میں نے, اور یہ بوڈیاں جو ہے وہاں سے اٹھائی. بس ٹیلی فون کال ہے شازیہ کی, آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شازیہ. ہیلو, السلام علیکم طاہر بھائی. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. طاہر بھائی جن جن گھروں پہ گزری ہے تکلیفیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن یقین کریں جس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا بلڈ ریلیشن سوائے بلڈ ریلیشن کے ہمارے کی انسانیت کا ناطا بھی ہے. لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے لیکن مجال نہیں ہے, کوئی ان کے آنسو پوچھنے تک جا رہا ہو, کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو سوائے میڈیا کے, اور کوئی ان کے آنسو نہیں پہنچ رہا ہے. اور آپ کے جو مہمان آئے ہوئے وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور میں نے آپ کو پروگرام میں فون کر کے صرف اپنا ایک کنٹریبیوشن جو کر سکتی تھی وہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی جان سے گئے ہیں, اور ان کے لوائقین کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیلت فرمائے. ان لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا طاہر بھائی, کوئی نہیں کھڑا ہوا. ضروری نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن ہو تو وہ تکلیف کا اندازہ لگا سکے. میرے پاس الفاظ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. میں 3 دن سے نہیں سو پائی ہوں طاہر بھائی, ٹی وی کے سامنے میں بیٹھی نہیں ہوں سوائے اور کوئی پروگرام کے نہیں. گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پروگرام بند کر دیجئے, میں کیسے کر دوں, میرے اپنے جا رہے ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں. بہت دکھ ہوا ہے, بہت دکھ. مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے گھر میں یہ سب یہ واقعہ ہوا ہے. میں یہ بول سکوں کہ آئندہ ایسے حادثے نہیں ہوں گے. آئی وش کہ میں یہ کہہ سکوں کہ کوئی اور جان نہیں جائے گی, بٹ میں نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہہ سکتا. آپ نے میڈیا کی بات کی تو میڈیا تو کھڑا ہی رہے گا. سوال یہ ہے کہ میڈیا جو حقائق آپ کے سامنے لاتا ہے, کیا آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے, جب تک آپ نہیں پوچھیں گے, جب تک آپ سوال نہیں کریں گے, تب تک کچھ نہیں ہوگا. سوال آپ کو کرنا ہے, زندگی آپ کو گزارنی ہے. جب تک ہم اٹھ کے سوال نہیں کریں گے, میڈیا پہ بیٹھ کے ڈرائنگ روم سیٹس کی باتیں نہیں. احتساب, اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر حضرت عمر فاروق سے پوچھا جا سکتا ہے تو پھر دنیا میں کسی بھی شخص سے پوچھا جا سکتا ہے. اگر ان کو جواب دینا پڑ سکتا ہے تو دنیا میں کسی کو بھی جواب دینا پڑ سکتا ہے. ہم کٹہرے میں ایسے لوگوں کو کیوں نہیں لاتے؟ بریک جی, بریک ہے. ونس اگین جی, السلام علیکم, ویلکم بیک. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, سو آپ سے شروع کرتے ہیں. چیپا صاحب بتائیے. بس طاہر بھائی میں یہی کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. حکومت کو میں یہی کہوں گا, جتنے ادارے ان کو یہ کہوں گا کہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں, اپنی حکمت عملی بنائیں, قوانین بنائیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کرائیں. دوسری بات کہ یہ جو کچھ بھی جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ان کی مدد
کاروباری حضرات جتنے بھی ہیں اور حکومتی سطح کے اوپر دیکھیں یہ صرف اعلانات کی حد تک نہیں ہونے چاہیے اور ٹرکانے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے 2, 4, 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے دیے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو بھاری سے بھاری جو ہے وہ رقم کے جو ہے وہ فوری طور پر اعلانات ہونے چاہیے اور اعلان ہونے کے ساتھ ساتھ فوری اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. یہ میری ریکویسٹ. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا خاص طور پہ حکمرانوں سے خدا را جو مظلوم کی جو آواز ہے حدیث میں اور مظلوم کی جو آہ ہے حدیث شریف میں کہ وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اور غریب کو حدیث میں اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے خدا را ہوش کریں خدا کے عذاب کو دعوت نہ دیں. اور جہاں تک امداد کے متعلق کہا چیپا صاحب نے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ان کو امداد دیں تو تذلیل نہ کریں ان کی. یہ ہے کہ آپ گفٹ جا کے ان کے گھر میں پیش کریں تب یہ بات ہے کہ آپ نے کچھ ان کے ساتھ کیا ہے نہ کہ وہ بینک کے چکر لگائے آپ کے آفیسز کے چکر لگائے اور آپ کے رضاکار ان کو کہ جائیں ابھی نہیں ہے جائیں 2 دن کے بعد ہے. یہ ہوتا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس پبلک آتی ہے وہ اپنے احساسات بتاتے ہیں. یہ ہم انسان ہیں ہمارا خیال کریں. آپ جب سفر کرتے ہیں تو 25 گاڑی 30 گاڑی کو پروٹوکول ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا آپ کس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. یہ کیوں آپ میں اور ہم میں امتیاز کیوں ہے؟ جب حضرت عمر میں اور عام آدمی میں امتیاز نہیں ہے تو آپ میں اور ہم میں امتیاز کیوں ہے؟ آپ ہمارے حکمران ہیں پھر امتیاز کیوں ہے؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ ایک آپ کی جان قیمتی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان قیمتی نہیں ہے. ایک آپ کی جان قیمتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ آپ کی سیکورٹی میں چلتے ہیں. جب آپ چلتے ہیں تو پورے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. کیا عام آدمی انسان نہیں ہے؟ اور پھر آپ اسی عام آدمی پر اپنی سیاست کرتے ہیں اسی عام آدمی سے اپنا ووٹ مانگتے ہیں. اور اس عام آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنا حق لیں. جب کوئی نہ دے میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تو اس کے لیے آواز بلند کریں اس کو چھینے اپنا حق لیں. اگر آپ ان سے اپنا حق نہیں مانگیں گے یہ آپ کو اپنا حق کبھی بھی نہیں دیں گے. سہر بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں نہ کچھ بنایا ان چیزوں کے حادثات سے بچنے کے لیے لیکن گوروں نے اپنے لوگوں کو انسانوں کو بچانے کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. میں نے ایسی بھی ایک چیز دیکھی ہے فائر سے بچنے کے لیے کہ ایک فٹ بال ہے جو کہیں بھی ایسی جگہ میٹر پہ جہاں بھی الیکٹرسٹی سوئچز ہیں وہاں آپ لگا دیجئے اور اگر آگ لگتی ہے وہ آگ کی ہیٹ سے فوری طور پہ بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ آگ کو روک دیتا ہے. تو خدا را ایسی چیزیں ملک میں لائیے اور ایسی جگہوں پہ لگائیے. دوئم یہ کہ یہ جو روحیں گئی ہیں تقریباً 350 کے قریب لوگوں کی ان روحوں کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ضائع جائیں گی اور اگر اس پہ کام نہیں کیا گیا تو یہ اور لوگوں کی بہت ساری روحیں لے جائیں گی. تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو خدا را ان کے لیے کچھ کریں اور آگے بڑھیں. ابھی جب میں چیپا صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ سول ہاسپٹل کے مردہ خانے میں شام کے وقت گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا. بہت سارے اور جگہوں پہ لائٹس نہیں تھی. موم بتیوں کے اندر لاشوں کو رکھا گیا. صدر کراچی میں تو لائٹ رہتی ہے اے سی نہیں تھا. یہ تو ایک حادثہ ہے لیکن ایسے حادثے بتحاشا ہوتے ہیں ہر روز ہوتے ہیں ہمارے ملک. ہر روز ہمارے ہاں غریب مرتا ہے. اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ مرتا ہے. کبھی وہ راشن کی لائن میں مرتا ہے کوئی سے دھکا دیتا ہے تو مرتا ہے. کبھی اپنا حق مانگنے جاتا ہے تو مرتا ہے. کبھی وہ آپ کی وی آئی پی موومنٹ کے لیے رک جاتا ہے اور آپ کو جانے کا راستہ دیتا ہے اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے تو مرتا ہے. جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ جا کے ہاتھ جوڑ کر کسی سے قرضہ لیتا ہے تو مرتا ہے. بیماری کے لیے جب پیسے اکٹھے کرتا ہے اپنے ماں باپ بچے کے لیے تو مرتا ہے. اس کے باوجود جب 14 اگست ہوتی ہے تو غریب سب سے پہلے نعرہ لگاتا ہے پاکستان زندہ باد.